धूप में खड़े हुए सोगवारों, अली की बेटियां धूप में घंटों खड़ी रही हैं। अजीजों, एक मसाइब के लिए मुझे हुक्म दिया गया है, मैं सिर्फ वो फितरा पढ़ते हुए ताबूत लाने की गुजारिश कर रहा हूँ। आज तरतीब बदल गई है। आज जो ज़ियारत कराई जा रही है, सबसे पहले उम्मुल बनीन का बेटा जिसका नाम अब्बास है, जिसे करबला के लिए मांगा गया है, उस गाजी का आलम सबसे पहले आएगा। उसके बाद ताबूत होगा, ताबूत के साथ रहवार आने वाला है। एक फितरा जिसके लिए मुझे हुक्म मिला है, मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। याद रखिएगा, मैं फितरा कहने लगा हूँ और कहता हूँ, याद रखना नौजवानों, सुगवारों और ज़रदारों, कभी कुछ भी करना मगर याद रखना कभी किसी बहन को भाई का ताना न देना, इसलिए कि बहन भाई के तानों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये पैगाम तमाम सुगवारों और ज़रदारों को है कि भाई का ताना न देना, बहनें भाई का तंज ताना बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। अजीजों, अब्बास की बहनों को पूरे रास्ते बल्कि शाम गरीबा से आशूर ये कहा जाता था, बुलाओ अब्बास को। चादर छीनी जा रही थी, खैमों में आग लगाया जा रहा था, सकीना के रुखसार पे तमाचे पड़ते थे, आवाज दिया जाता था, बुलाओ अब्बास को। मगर हाँ, अली की एक बेटी जिसका नाम उम्मे कुलसूम है, जो दरबार में बैठी है, ज़ैनब शहजादी ने आवाज दिया, बहन उम्मे कुलसूम देख रही हो वो कौन बैठा है? बीबी कुछ नहीं बोली। आवाज दिया, जरा देखो वो कौन बैठा है। बीबी कुछ नहीं बोली। ज़ैनब ने फिर कहा, बहन उम्मे कुलसूम, मैं आपसे मुखातिब हूँ, बहन जरा देखिए वो कौन बैठा है। आवाज दिया, बहन मैं क्या अर्ज करूँ आपसे, जब से मेरा अब्बास मारा गया है मेरी दूर की नजर कमजोर हो गई है। ये रोने वालों वही बहनें बेमकना चादर बाजारों में ले जाई गई। लो आज हमारी में सबसे पहले जिस छवि की इजारत कराई जा रही है वो गाजी का आलम आ रहा है। सलाम हो हमारा अब्बास पर, अब्बास बहनें याद कर रही है। मारा गया अब्बास गाजी। सुगवारों, बस्ती बस्ती जब से फलक मुहर्रम का चांद निकला, आज इस बस्ती में 18 बनी हाशिम, आज इस बस्ती में 72 ताबूत, आज मातम है, तबरुकात की ज़ियारत कराई जा रही है। बस अब ये सिलसिला इस साल थम जाएगा। अब जो आइंदा साल जिंदा रहेगा वह ताबूत को कांधा देगा और पुरसा पेश करेगा। दुनिया पूछती है कब तक रोगे, कब तक मातम करोगे। देखा कि जिसका जनाजा जा रहा था 32 साल की उम्र थी, बच्चों के लिए पानी देने के लिए गया था, फरार पे बाजू कट गए, बहनें भाई को याद करके रोती रही हैं। लो जनाजा आ रहा है, 13 बरस का सिन है, लाश के टुकड़े हैं, यतीम है, बाबा का नाम हसन है, बेटा हसन का नाम कासिम है। हुसैन मरने की इजाजत न देते थे, लेकिन मकतल से लाश के टुकड़े उठा के लाए हैं। फरवा रो रही है, आ गया ताबूत शहजादे कासिम का, आ रहा है वो रहवार कि जिस पे रोने के लिए सोगवार खड़े हैं। लो ज़ियारत करो, कासिम की मैयत आ रही है, कासिम का रहवार आ रहा है। सलाम कासिम, मां फरवा तड़प के रह गई, मेरे लाल लाश के किसी के इतने टुकड़े होते हैं कासिम।
پھوپھی سے آن کے کبرا نے جب یہ پوچھا ہے مجھے بتاؤ پھوپھی جان کس کا لاشا ہے، مجھے بتاؤ پھوپھی جان کس کا لاشا ہے، مجھے بتاؤ پھوپھی جان کس کا لاشا ہے۔ ہونے والوں شہزادہ قاسم اور شہزادہ قاسم کے ساتھ آقا حسن کے دو بیٹوں کے رہوار گزرے ہیں، حضرت عبداللہ ابن حسن، محمد ابن حسن۔ لیجئے زینب کا اجڑا ہوا گھر، تارا چمن۔ زینب 18 بھائیوں کی بہن کہلاتی ہے۔ اللہ عباس کے تابوت کی زیارت کر لیا، قاسم کا جنازہ میت کی صورت میں نہیں گٹری میں گیا ہے، آپ نے محسوس کیا۔ لیجئے اب بطول کا اجڑا ہوا گھر ہے آپ کے سامنے، آقا امیر المومنین کے یعنی بی بی ام البنین کے بیٹوں کے رہوار آ رہے ہیں، تابوت آ رہا ہے۔ سلام ہمارا حضرت جعفر ابن علی، عمران ابن علی، عبداللہ ابن علی، محمد ابن علی پر۔ رونے والوں یہ 4 جنازے اور رہوار آ رہے ہیں۔ کوئی جا کے ام البنین سے کہہ دو بی بی تیرے بیٹوں کی میتیں اٹھ رہی ہیں، ام البنین تیرے بیٹوں نے حق وفا ادا کر دیا، حسین آقا کے قدموں میں جان قربان کر دی۔ جب یہ جنازہ دیکھنا تو یاد رکھنا سوگواروں 28 رجب کو ماں روضہ رسول پہ بچوں کو لے کے گئی تھی اور یہ کہتی تھی اگر تم نے حسین کی نصرت نہ کی تو یہ ماں معاف نہ کرے گی، بی بی آؤ تیرے بیٹوں کی میتیں اٹھ رہی ہیں۔ رونے والوں حضرت جعفر ابن علی، عمران ابن علی، عبداللہ ابن علی، محمد ابن علی کے تابوت بھی آ گئے، رہوار بھی آ رہے ہیں، پیچھے پیچھے حضرت عقیل کے نونہالوں کے جنازے آ رہے ہیں، جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل۔ اتنا بڑا مجمع اس منظر کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا والوں آؤ دیکھو یہ ایک گھر کا جنازہ ہے۔ ہم دنیا سے یہی تو کہتے ہیں محرم پرو نہیں، محرم تیوہار نہیں، بلکہ یہ آزاداری ہماری زندگی ہے۔ ہم کربلا کے مظلوموں کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں، ورنہ اس تیز دھوپ میں کھڑی پردار بہنیں، یہ جوان، یہ چھوٹے چھوٹے زینب کی غربت پہ رونے کے لیے آئے ہیں۔ آج یہ تابوت اٹھ رہے ہیں، بی بی پلسا لے لو اپنے لٹے ہوئے کنبے کا، شہزادی تمہارے تاراج گھر کا پلسا پیش کر رہے ہیں۔ آج یہ رہوار یہ سواریاں، مگر یہ احساس ہے نا رونے والوں، زین خالی ہے، پشت خالی ہے۔ اللہ ان ماؤں پہ کیا گزر گئی ہوگی کہ جن کے بیٹے میدان مقتل میں جام شہادت نوش کرتے ہیں، حسین میتیں اٹھا کے لاتے ہیں۔ حضرت جعفر ابن علی، عمران ابن علی، محمد بن علی، جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل کے رہوار آپ کے درمیان زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ تم پڑھ دو، کچھ پڑھ دو، نہیں پڑھ۔ سلام ہے ہمارا عزیزوں، یہ اولاد عقیل کے تابوت آ رہے ہیں۔ لیجئے جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل کے رہوار ہیں اور شبیہ تابوت جس کی زیارت کرائی جا رہی ہے۔ تھوڑا سا پیچھے رہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ کی بے چینی ہے۔ آئندہ سال کون تابوت کے قریب جائے گا نہیں پتا ہے، آپ تابوت کے قریب جا کے کانا دینا چاہتے ہو۔ سبحان فقط 3 دن ایام عزا کے بچے ہیں، رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے۔ اب وہ عزا خانوں کی رونقیں، وہ بستیوں کی رونقیں کہاں نظر آئیں گی؟ یہ روتی ہوئی آنکھیں کربلا کے مظلوموں کو سلام کر رہی ہیں۔ سلام ہو ہمارا حسین ابن علی پر۔ سینے لگا لو لوری سنا دو، ماں مجھے نیند آتی ہے،
اس کی کیا لاد نہیں تھی، جس نے مانگا ہے، جس گراتے ہیں ناکوں کو، ہے تیر وہ مجھ کو مارا، ہے جس گراتے ہیں ناکوں کو، ہے تیر وہ مجھ کو مارا، ہے ظلم تو دیکھو، ہے تیر وہ میرے، ہے قد سے بڑا دھاما، ہے ظلم تو دیکھو، تیر وہ میرے، ہے قد سے بڑا دھاما۔ رونے والوں، یہ حسین کی غربت ہے، سلام ان کو۔ زہرا کا لال ایک میت مقتل میں اٹھاتا رہا، یہ ان کے جنازے اٹھ رہے ہیں جو کربلا میں بے کفن پڑے رہے۔ ہاں ہاں دنیا والوں، وارث موجود تھے مگر رونے نہ دیا، مائیں موجود تھی بیٹوں کے رو نہ سکی، ہاتھ سے گردن باندھ دیے گئے، بیویوں کو روتا ہوا مقتل سے گزارا گیا، مائیں گزر گئیں، لاشیں بے کفن پڑی رہی، آج انہیں کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ وہ دیکھو دو جنازے آ گئے، یہ ان غریبوں کے جنازے ہیں کہ جس کے بابا کا لاشا کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے، بیٹے میدان مقتل میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، زہرا کا لال میت اٹھا رہا ہے، یہ زہرا کا لٹا ہوا چمن ہے، یہ مسلم کے نونہالوں کے جنازے آ گئے، اللہ رہوار بھی آ گیا، ہائے وہ ماں تڑپ کے رہ گئی جس کے پاس بچا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مسلم کے یتیموں کی میت آ گئی، عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم، زیارت کیجئے، ماتم کیجئے، سر و سینہ پیٹیے، اللہ کسی کا گھر ایسے نہ اجڑے جیسے بطول کا گھر اجڑا ہے۔ ہاں سوگوارا حضرت مسلم ابن محمد ابن مسلم، عبداللہ ابن مسلم کے تابوت اور رہوار آپ کے درمیان زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں، زیارت کیجئے، سر سینہ پیٹیے اور پرسہ پیش کیجئے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں، آپ کے سامنے حضرت مسلم کے بیٹوں کے جنازے، حضرت مسلم کے نونہالوں کے تابوت اور اس کے ساتھ زیارت کے لیے رہوار آ رہا ہے، سلام ہو ہمارا۔ آپ ذرا سا محسوس کیجئے جو جنازے گزر رہے ہیں، آگے آگے جوان چل رہے ہیں، آپ سارے نوجوانوں سے یہ کہتے نظر آ رہے ہیں ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، ذرا پیچھے ہٹ جاؤ۔ کیوں؟ ذرا غور سے گھوڑوں کی ٹاپوں کو دیکھیے گا، پھر یہ اندازہ لگائیے کہ لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے رونی گئی ہیں، پھر یہ محسوس کیجئے کہ یہ گھوڑے کے پشت سے سوار پیاسے تھے، زخموں سے چور تھے، میدان مقتل میں آئے، زہرا کا لال میت اٹھانے والا اکیلا ہے۔ ہاں آج خاص طور سے منتظمین نے بیٹھ کے یہ طے کیا تھا کہ جتنی جلدی انجمن ہائے ماتمی سے کہا جائے مختصر لوحہ پڑھے، ذاکرین سے کہا جائے گا مختصر تقریریں کریں، اس لیے کہ ہر جگہ سائے کا انتظام تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں سچ ہے، خدا سلامت رکھے، یہ آزاداری ہے، زہرا کے لال پہ رونے والے آزادار آئے ہیں، مگر ایک ماں بال بکھرائے جس کی پسلیاں ٹوٹی تھیں، جس کے بیٹے کا لاشا دھوپ میں پڑا تھا، جس کے عباس کا لاشا دھوپ میں ترائی پہ پڑا تھا، جس کے ابر کی میت دھوپ میں پڑی تھی، رونے والے ان کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میری گزارش ہے تابوت لائے، حضرت عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ عزیزوں، حضرت مسلم کے بعد اب یہ دو جنازے آ گئے، میں کچھ نہیں کہتا، جنازہ ذرا گزر جائے تو پھر بتاؤں تو تڑپ جائیں گے آپ۔ یہ وہ جنازے اور محمد کے ہیں
زینب کے بیٹوں کے ہیں، زینب کے نام حالوں کے ہیں۔ عزیزوں، ماں بیٹوں کا ماتم نہ کر سکی، یونا محمد کی میت ہے، سب مل کے اگر ماتم کر کے پلسا دے دو تو زینب دعائیں دے گی، اس لیے کہ لوٹ کے جب گھر آئی ہے تو بچوں کو رو نہ سکی تھی، کربلا پر رخ کر کے کہتی یونا محمد تمہاری یاد آ رہی ہے۔ تو نے شوہر زینب شہزادی کے یونا محمد۔ جوانوں، بہت قیامت کی گھڑی ہے، پردہ دار بہنوں، خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے۔ آپ ایک منظر پیش کروں اور پھر جنازے کا استقبال کیجیے۔ اتنے بڑے مجمع میں اس تیز دھوپ میں جوان کھڑے ہیں، آپ کے بیچ میں ممکن ہے کوئی جوان ایسا بھی ہو کہ جس کے قریب اس کا باپ کھڑا ہو۔ اگر آپ کے سامنے بھی آپ کا باپ گر جائے ٹھوکر کھا کے تو آپ کیا کرو گے؟ دوڑو گے نا۔ ایک لائق بیٹا تھا مقتل میں جس کا نام اکبر تھا، جو گھوڑے پہ روتا ہوا جا رہا تھا۔ تیز رفتار گھوڑے پہ حسین نے سوار کیا تھا، مقتل میں مرنے کے لیے جا رہا تھا۔ پیچھے پیچھے بوڑھا باپ ٹھوکریں کھاتا ہوا، سنتے رہیے گا، ٹھوکریں کھاتا ہوا مقتل کی طرف جا رہا تھا۔ اکبر نے گھوڑا تیز کیا، حسین تیز ہوئے، گھوڑا تیز کیا، حسین تیز ہوئے۔ ایک پردہ دار بی بی اکبر کے سامنے آ گئی، آ کے کہتی اکبر آہستہ آہستہ میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے کہ میرا حسین اب مر جائے گا۔ اکبر نے دیکھا کہ ٹھوکر کھا کے گرا کا بابا جب رخصت کر چکے ہو تو پیچھے پیچھے کیوں آتے ہو؟ آواز دی اکبر کاش آج تو صاحب اولاد ہوتا، تجھے پتا چلتا کہ اولاد کس نعمت کا نام ہے۔ اکبر کاش آج تو حسین ہوتا اور میں اکبر ہوتا، تجھے پتا چلتا اکبر کیا بس 1 سے 1.5 منٹ میں تابوت آئے گا، آپ زیارت کرنا۔ میری طرف دیکھے سارے سوگوان، حسین کا اکبر کی رخصت نہیں پڑتا، شہادت نہیں پڑتا، مقتل نہیں پڑتا، ایک منظر پڑتا۔ جوانوں میری طرف دیکھنا، خدا کرے تم لائق بیٹے ہو، لائق بیٹے رہو، اکبر کے عزادار ہو۔ باپ سے کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہ مانگنا کہ باپ پورا نہ کر سکے، کلیجے پہ زخم باپ کے رہ جاتا ہے۔ حسین کہ اکبر سینے پہ برچھی کھا کے خون میں نہایا ہوا، مقتل میں جواب سلام دیتا ہے۔ حسین نے آواز دی میرے لال، آواز تو دو اکبر، میں تم تک کیسے پہنچوں میرے لال؟ اکبر نے بابا کو آواز دی، میری طرف دیکھیے حسین کو کوہنیوں چمتے ہوئے اکبر کے قریب پہنچے، دیکھا اکبر خاک پہ پڑا ہے، رخصت کیا تھا، خیمے میں کوہرام برپا ہے، اکبر نرلے آدم میں غریب باپ ٹھوکریں کھاتا ہوا۔ کل میں ہسپورت میں یہ مسائل پڑھ رہا تھا، ایک بوڑھا غش کھا کے گر پڑا، اور قیامت کے مسائل احتیاط کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ عزیزوں، اکبر مقتل میں پہنچے، ایک عجیب منظر تھا کہ باپ کوہنیوں چلتا ہوا بیٹے کے قریب پہنچا، اکبر نے بابا کو ایک ہاتھ سے سلام کیا۔ حسین ٹھہر گئے، کہا میرے لال 18 سال تک تو تمہیں کبھی کبھی ایسے سلام نہیں کیا، کیا مقتل میں طریقہ بدل گیا؟ ایک ہاتھ سے سلام، تم تو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے تھے۔ اکبر کیسے بتائے کہ بابا سینے میں برچھی کی انگی ٹوٹی، غریب بیٹا مظلوم باپ سے زخم چھپا رہا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ غریب باپ کی نظر پڑ جائے۔ حسین کی نظر پڑی، دیکھا اکبر کے چہرے پہ خون کی چھینٹیں پڑی ہیں، کہا میرے لال آپ کے چہرے پہ یہ خون کی چھینٹیں؟ اکبر نے دیکھا کہ بابا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے چہرے پہ خون کی چھینٹیں۔ بابا سے کہا بابا اور قریب آ جاؤ،
اور قریب آ جاؤ۔ حسین اپنے زخمی بیٹے کے قریب پہنچے، اکبر نے باپ کی طرف دیکھے کہا سچ سچ بتانا بابا، کہاں کہاں ٹھوکر کھاتے ہوئے آئے ہو، کہاں کہاں گرتے پڑتے آئے ہو بابا، تمہارے چہرے پہ یہ خاک کتنی لگی ہوئی ہے، ارے قیامت آ گئی۔ باپ نے بیٹے کے چہرے سے خون صاف کیا، بیٹے نے باپ کے چہرے سے خاک صاف کی، قیامت آ گئی۔ اسی اسنا میں اکبر نے آنکھیں بند کر لی، باپ پہ قیامت ٹوٹ گئی، اب جوان کی میت خیمے پہ جانی ہے، یاد آئے گا صبح عاشور اکبر کہتا تھا اللہ اکبر، اللہ اکبر، جاتے ہوئے گلے نہ ملو گے حسین سے۔ حسین اپنے 18 برس کے بیٹے کو مرنے کی اجازت دیتے تھے، بیٹا میدان مقتل میں جام شہادت نوش کرتا، غریب میت اٹھا کے لاتا ہے، نہیں پڑھتا مسائل، میری پردہ کرنا۔ حسین آگے جو اکبر کی میت لے کے گئی، اب بیشیر کہتا بابا مجھے مقتل میں لے کے چلو۔ بابا میں الگ بات کی 6 مہینے کا ہوں، بابا تمہاری مظلومیت پہ جان قربان کرنا چاہتا ہوں، بابا وہ الگ بات کی میں پیاسا ہوں، بابا میں سوالے آپ کر کے تمہاری پیاس کو دنیا تک بتاؤں گا۔ لو سو غوارو، حسین کے 18 برس کے بیٹے کے بعد 6 مہینے کا بیٹا میدان مقتل میں خون سے نہا کے لوٹا ہے۔ ابھی اکبر کی ماں ماتم کر رہی تھی کہ اب رباب رونے لگی، جلا ہوا چولہا لے کے، کہوارے کی لکڑیاں لے کے زمانے سے پوچھے گی میرے بچے کی خطا کیا تھی، نوشی بیشیر کا کہوارہ آ رہا ہے۔ خدائی میں
مولا کون آئے گا اصغر نہ ملے گا. حسین، غریب حسین، مظلوم حسین، بےکس حسین، جسے مقتل میں رلایا گیا وہ حسین، جس نے میتیں اٹھائیں وہ حسین، جس نے بھائی کے بازو اٹھائے وہ حسین، جس نے اصغر کے لیے سوال آپ کیا وہ حسین، جس نے اپنوں کو کھویا وہ حسین، جو میت پہ کھل کے رو بھی نہ سکا وہ حسین، جس سے کسی نے نہ پوچھا کہ تمہارے گود کے پالے مارے گئے وہ حسین، جو بیٹی کا خط بیٹے کی تربت پہ بیٹھا پڑھ رہا ہے وہ حسین، جس کی بیٹی چند لمحوں میں یتیمہ کہلانے والی ہے وہ حسین، جس کے بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جانے والی ہے وہ حسین، جو مدینے سے لوٹ کے آیا کبھی نہ جا پائے وہ حسین، کہ جس کا لاشا مقتل میں پڑا ہو بے کفن وہ حسین. رونے والا اسی غریب کی میت آنے والی ہے، لیکن میں ابھی نہیں کہتا میت لانے کے لیے، نہیں کہتا تابوت لانے کے لیے، اس لیے کہ یہ طرف جائیں گے، یہ رونے والے اسی کے غم کے لیے زندہ ہیں. ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا وقت، جن کے جنازے گزرے ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ بچ جائے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، لیکن ہوا کیا؟ حسین میتیں اٹھا چکے، کسی کو رحم نہ آیا. زہرا کا لال مقتل میں کہتا تھا اے جوانوں جاؤ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. کر دیا قتل نہیں کیا، بس ایک گردن ذبح کر دیا. چند قدم کے فاصلے پہ بہن کھڑی کہتی ماں نے چکیاں پیس کے باندھا ہے، بہت پیاسا ہے، صبح سے میتیں اٹھا چکا ہے، رحم کر، نہ کر ذبح اسے. جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمدہ. 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر زینب، ارے بلاؤ عباس کو، نہیں زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. سو گواہ رہیے گا، میں نے مصائب نہیں پڑھا، میں نے نقابت نہیں کی، اس لیے کہ آپ دھوپ میں نہ کھڑے رہے، شرمندہ ہو گیا وہ سورج بھی، اس لیے کہ حسین کا جنازہ آنے والا ہے. رونے والا بچہ لمحوں میں تابوت آنے والا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ آزادار، مجھے نہیں پتا شیولی کا یہ قدیم ترین جلوس، اس میں مجھے خبر ہے کہ مختلف شہروں سے لوگ آئے ہیں. بانیان جلوس اس وقت موجود ہیں، وہ رو رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کس کو کتنی دور جانا ہے، جاؤ تمہیں تمہارا آرام مبارک ہو. 3 دن ایام ہزار کے بچے ہیں، خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے. بچیوں باپ سے بہت محبت کرتی ہوں نا، خدا کرے تمہارا باپ سلامت رہے. اور کیوں نہ ہو بیٹیاں اگر زخمی ہوں، بیٹیاں اگر تکلیف اور اذیت میں ہوں، صرف باپ سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے تو بیٹیوں کا درد دور ہو جاتا ہے. یہی تو وجہ ہے بیٹیاں ٹھہر جائیے، ابھی جنازہ نہیں رہ رہا ہے، یہ تو جنازے کے پہلے کا پیش خیمہ ہے. حسین نے میتیں اٹھائی ہیں، رونے والوں بہت قیامت، ٹھہر جائیے میری طرف دیکھیے گا، تابوت آنے والا ہے. حسین میتیں اٹھانے والا، اصغر کی تربت بنانے والا، خیمے سے رخصت ہوئے، آئے خیمے کے در پر، کوئی نظر نہیں آتا. عباس تم سوال کرتے تھے، اکبر تم رکاب پکڑتے تھے، ہے کوئی جو مجھ غریب کو آ کے سوال کرے؟ حسین اکیلا اور تنہا ہے. اسی اثنا میں مولا نے کیا دیکھا کہ ایک پردہ پوش بیوی سامنے آ گئی. بھیا غربت پہ رو رہے ہو؟ بھیا بہن موجود ہے، آپ جو میں سوار کر دوں. بہن نے بھائی کو سوار کیا. حسین مرنے کو جاتے ہیں، سکیں گے بیویوں میں قرآن برپا ہے. زہرا کا لال مرنے جا رہا ہے جام شہادت نوش کرنے کے لیے. حسین آئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے. ذرا سننی کوئی آواز آ رہی ہے؟ نہیں محسوس تھے، جو قریب انہوں نے سنا ہوگا. بہت دیر سے 18 رہوار اندر تھے، سارے گھوڑے چلے گئے، شاید ایک رہ گیا ہے، اس کی آواز سنائی دے رہی ہوگی. جانوروں میں بھی یہ فطرت ہوتی ہے کہ اپنوں کے بغیر نہیں رہ پاتے.
وہ بے چین ہوتے ہیں، اللہ کیسے ظالم کربلا میں جمع ہوئے تھے، گود سے بچوں تک کو چھین لیا، تم نے چھینا تو چھینا، کم سے کم ماں کو رو تو لینے دیتے، تم نے رونے نہ دیا۔ مجھے ہر قدم کا احساس ہے، بابا کی ہر مصیبت کا احساس ہے، یہ تو میرا حق ہے کہ میں اپنے بابا سے کہوں۔ بی بی یہ بات خیمے میں کہہ سکتی تھی، باہر کیوں کہی؟ سکینہ آواز دے گی، میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا بی بی آپ نے کہا کہ ایک مرتبہ سینے پہ سلا لو، یہ خیمے میں کہہ دیتی۔ سکینہ آواز دے گی، ہاں کہہ تو دیتی، لیکن تم نے دیکھا نہیں وہاں اور بھی یتیم بچے بیٹھے تھے، اگر میرا بابا مجھے سینے پہ سلاتا تو بچوں کو یتیمی کا احساس ہوتا۔ مسلم کی بیٹی بھی تو وہی بیٹھی ہوئی تھی نا۔ بی بی ایک بات اور بتا دو، یہ بتاؤ آپ نے بابا سے یہ کیوں کہا کہ سر پہ ایسے ہاتھ پھیرو جیسے یتیموں کی طرح پھیرا جاتا ہے؟ یہ بات تو خیمے میں بھی کہہ سکتی تھی۔ بی بی یہ بات باہر کیوں کہی کہ تمہیں نہیں اندازہ وہاں پاس میری ماں رباب بیٹھی تھی، اگر رباب سن لیتی تو برداشت نہ کر پاتی۔ اے سکینہ، باپ مقتل میں سو گیا، تلاش کرنے مقتل میں جاؤ گی، سمر کو تماچے پڑیں گے، رباب کیسے برداشت کرے گی؟ لو اسی غریب کی میت آ رہی ہے کہ جس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ تھا، آ گیا تابو، کرو ماتا۔ مجھے لوٹ کے دلاسا میرے حسین، حسین کفن بھی دور لے نہ پایا میرے حسین۔